बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 19 अप्रैल मंगल का दिन, शाम का वक्त, साल 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल रोज़ाना की तरह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है अफ्तारी करके फ़्रेश हो गए होंगे। चलिए आज की कहानी सुनाता हूँ। आज आपको अब मज़े की कहानी सुनाता हूँ, आपका मूड अच्छा हो जाएगा सुन के। कहते हैं किसी पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक आदमी बैलगाड़ी के ऊपर अपनी पैली के लिए, अपनी ज़मीन के लिए नहर से या दरिया किनारे से ज़रखेज़ मट्टी लेके आया करता था। बैल जोत कर उसकी गाड़ी के ऊपर, जिसे पंजाबी में गड्ढ कहा जाता है, उसके ऊपर ज़रखेज़ मिट्टी लाद कर अपनी पैली में, अपने खेत में गिराता ताकि वहाँ पे ज़रखेज़ी पैदा हो जाए। जब वापस घर को जाता तो उसे रास्ते में दोपहर हो जाती, और दोपहर गुजारने के लिए वो ये करता कि रास्ते में एक बहुत बड़ा दरख्त था, उसके नीचे खुद लेट जाता और बैल को गाड़ी से खोल कर दरख्त के साथ बांध देता ताकि वो कहीं चला ना जाए। रोज़ाना उसका मामूल यही था। एक दोपहर का वक्त काट लेता वहाँ पे, और खुद और बैल दोनों थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते। ये मामूल था उसका रोज़ाना का काम। एक दिन हुआ ये कि जब वहाँ पहुँचा, काश्तकार वहाँ पे पहुँचा, देहाती वहाँ पे पहुँचा उसी दरख्त के नीचे वापसी पर, तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसे बैल को बांधने वाली रस्सी साथ लाना याद नहीं रहा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई कि अगर मैं यहाँ पे रुका ना, यहाँ पे तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा, थकावट की वजह, गर्मी की वजह से बीमार पड़ जाऊँगा, और मेरा बैल भी तंग होगा। और अगर मैं यहाँ पे सो गया, लेट गया, तो बैल जो है कि किसी भी तरफ, ये जानवर है, मुंह उठा के चला जाएगा, आवारा निकल जाएगा और गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। इसी परेशानी के आलम में बैठा हुआ था कि उसके पास से एक दाना आदमी गुजरा, अक्लमंद आदमी का गुजर वहाँ से हुआ। उसने कहा, दानिशमंद ने उससे पूछा, भले मानस क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पे लिखी हुई परेशानी क्यों देख रहा हूँ मैं? किसान ने कहा कि यार बात यह है कि मैं अपने साथ रस्सी लाना भूल गया हूँ, जिससे मैं अपने बैल को गाड़ी के साथ या दरख्त के साथ बांध कर यहाँ दोपहर को आराम किया करता हूँ। दानिशमंद ने कहा, तो ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, रोज़ाना करते हो ये? उसने कहा हाँ। उसने कहा, आज ये करो कि फ़र्ज़ी तौर पर बैल को बांध दो, रस्सी के बगैर फ़र्ज़ी तौर पर यूं ड्रामा करो कि आपने उसे दरख्त के साथ बांध दिया है और ये वहीं खड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, उसने यही किया, और कुछ देर वो लेट कर थोड़ी सी आंख खोल के देखता रहा, बैल वाकई वहां पे खड़ा रहा, एक कदम भी आगे पीछे हिल कर नहीं गया। उसे सुकून की नींद आई, सो गया। जब 2 घंटे के बाद उठा तो अब वो स्टिक के साथ वो बैल को मार रहा था, वहां से चलने के लिए कह रहा था, और बैल वहां से जा नहीं रहा था, हिलने का नाम नहीं ले रहा था, दरख्त के नीचे से नहीं निकल रहा था। वो अच्छा खासा परेशान था काश्तकार कि अब मैं क्या करूं, इसे जोतूंगा गाड़ी के आगे और इसको लेके जाऊंगा अपने घर की तरफ, ये तो दरख्त का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। अब वो अक्लमंद आदमी फिर से वहीं पे आ गया। इत्तेफाक से गुजरते हुए रास्ते में वो वहाँ से पे दोबारा आया, और उसने कहा, अल्लाह के बंदे क्यों मार रहे हो मासूम जानवर को, के ऊपर तशद्दुद क्यों कर रहे हो, जुल्म ज्यादती क्यों कर रहे हो इसके ऊपर? वो कह रहा है, जी आपके कहने के मुताबिक फ़र्जी तौर पर मैंने बांध दिया था, ये खड़ा रहा, ठीक है, अब मैं इसे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चलता ही नहीं है, जम गया अपनी जगह पे, हिलता ही नहीं है। अक्लमंद आदमी ने कहा, अरे भले मानस, इसका हल भी है, आप इसको खोलने का फर्जी ड्रामा करो, ड्रामाई तौर पर इसे झूठ मूठ का खोलो दरख्त के साथ से, तो ये आपके साथ चलेगा, वरना नहीं चलेगा। उसने यही किया,
ٹیسٹنگ کے طور پر کاشتکار نے اس کو فرضی طور پر درخت سے کھولا اور بیل نے چلنا شروع کر دیا، درخت کے نیچے سے ہل کے گاڑی کے آگے جا کر جت کر گاؤں کی طرف چل دیے۔ اب یہ وہ خصلت ہے، وہ صفت ہے جو ذہنی طور پر جانور تو قبول کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم انسانوں میں سے اور بعض قومیں بھی غلامی کی زنجیروں میں فرضی طور پر بندھ جاتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو اور سنائے دیتا ہوں۔ ہاتھی کا ایک بچہ تھا۔ ہاتھی کے ایک بچے کو باندھنے کے لیے اس کے پاؤں کے ساتھ لوہے کی پتلی سی زنجیر باندھ دی اس کے مالک نے، اور درخت کے ساتھ باندھ دیا، اسی کے ساتھ وہ بندھا رہا۔ جب بڑا ہو گیا ہاتھی، اب وہ ہاتھی اگر چاہتا تو وہ ایک دفعہ پاؤں ہلائے، وہ لوہے کی زنجیر 1 سیکنڈ میں ٹوٹ جائے گی، لیکن اس نے نفسیاتی طور پر، انجانے میں، ذہنی طور پر اس غلامی کو قبول کر لیا ہوا تھا۔ وہ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ کون سی زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس کے ساتھ تو کٹا بندھا ہوا نہیں رہتا، اور یہ ہاتھی اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، یہاں سے نہیں ہلتا۔ اصل میں وہ جیسے جانور ذہنی طور پر اپنے آپ کو قید و بند کی، غلامی کی قبول کر لیتے ہیں، غلامی کی عادت کو اپنا لیتے ہیں، پھر وہ اس کی زنجیروں سے آزادی اور رہائی نہیں پا سکتے۔ اور بدقسمتی سے کہ بعض انسانوں میں اور بعض قوموں میں بھی یہ چیز سرایت کر جاتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر کسی نہ کسی کی غلامی کو قبول کر لیتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک، مرتے دم تک ان کی عادات سے، ان کے رہن سہن سے، ان کی تہذیب و تمدن سے وہ غلامانہ عادتیں جانے کا نام ہی نہیں لیتی، حالانکہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹے ہوئے مدت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ ذہن، وہ سوچ، وہ لگاؤ جو زنجیروں کے ساتھ ہو جاتا ہے، غلامی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کا کیا کریں؟ آج نظر دوڑا کے دیکھ لیں، ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں بحیثیت قوم۔ انگریز کی آج بھی غلامی ہمارے ذہنوں سے نہیں گئی۔ اگر چٹی چمڑی والا گورا کہیں نظر آ جائے تو اس کو جلدی سے اٹھ کر اس کو بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں۔ میں نے ریلوے اسٹیشن پر ایک دفعہ خود دیکھا ہے کہ گورا آ گیا، ریلوے اسٹیشن کے اوپر ٹکٹ لینے والوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، ایک گورا وہاں آ گیا اتفاق سے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ لائن میں سے ایک بندہ نکل کے کہتا ہے سر یہاں پہ آ کے، اشارے کے ساتھ کہ آپ یہاں میری جگہ کھڑے ہو جائیں۔ گورے نے کہا، ہنس کر کہا میرے سامنے، اس نے کہا نو جینٹل مین، کیو از کیو۔ یہ وہ تھپڑ تھا، یہ وہ چپیڑ تھی جو اس نے غلامانہ سوچ دماغ سے نکالنے کے لیے اس بندے کے منہ پر ماری گورے نے، پر اسے پھر بھی نہیں آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا گورے نے کہ بھائی لائن ہوتی ہے، میں تو اپنی باری پہ آؤں گا، لیکن ہمارے ذہن میں گورے کی غلامی کا بت اتنا طاقتور، اتنا مضبوط اور اتنا تناور ہو چکا ہے کہ ہم آج بھی ہاتھ جوڑے ذہنی طور پر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ کر اندر ہی اندر ہنس رہا ہوگا کہ یار یہ کیا قوم ہے، یہ صرف سوائے یس سر کے کہنا اور کچھ جانتی نہیں، اس کو اپنے حقوق کا، اپنے حالات کا، اپنے اندر کی طاقت کا، اپنی حیثیت کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔
یہ ان زنجیروں سے ٹوٹنا ہی نہیں چاہتا، چھوٹنا ہی نہیں چاہتا، جس کو صدیوں پہلے ہم نے اس کے دل و دماغ میں بسا دیا تھا، غلامی کو۔ اور آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے کہ اس کو کبھی بھی نو کہنے کی جرت ہم نہیں کر سکتے، وہ سیاہی کرے سفیدی کرے، کیونکہ وہ چٹا ہے، گورا ہے، چٹی چمڑی والا ہے، سفید ہے۔ اس لیے وہ دن کو رات کہے تو ہم نے کہنا ہے یس سر، اور اگر رات کو دن کہے تو ہم نے کہنا ہے یس سر۔ لفظ نو اپنی زبان پہ نہیں لانا، یہی وہ سوچ ہے جو اس بیل میں تھی جس کی کہانی میں نے آپ کو شروع میں سنائی ہے، اس ہاتھی میں تھی۔ کتنا طاقتور جانور ہاتھی، اور لوہے کی پتلی سی زنجیر کے ساتھ، جسے سنگلی کہتے ہیں، اگر اس کے ساتھ بھیڑ کا بچہ بھی باندھا جائے نا تو وہ بھی توڑ لے اسے، لیکن ہاتھی کو اس نے تھامے رکھا، ہاتھی اسے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ بالکل وہی صفت ہے، وہی عادت ہے، وہی علت ہے، وہی نفسیات ہے جو مغرب کے لیے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل و دماغ میں نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ ہم اتنے مغلوب اور مرغوب ہو چکے ہیں، ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اس کی ہر بات پہ یس سر کہہ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ چاہے ہمیں گالیاں دے، کوستا رہے، برا بھلا کہتا رہے، ہم ہاتھ جوڑے سیلیوٹ ہی کریں گے اس کے سامنے۔ وائے ہمیں حق کو حق اور سچ کو سچ کہنے کا ہنر اور فن جو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے دین مبین نے ہمیں دیا تھا، آقا سرور کونین نے ہمیں سکھایا تھا، وہ تعلیمات کہاں گئیں؟ مسلمانوں کا وہ عروج کہاں گیا؟ ہمارا وہ زمانہ کہاں گیا؟ شاید وہ کہیں گم ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہم جیسے لوگوں کے لیے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اپنی گم شدہ وقار کو، عزت کو، اپنی کھوئی ہوئی بادشاہی کو، حاکمانہ نظام کو واپس لینے کا آپ میں شوق ہی نہیں ہے، کسک ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، رمق ہی نہیں ہے بالکل۔ انہی کا شعر ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے دل و دماغ سے ہمارا کھویا ہوا مقام، ہماری عزت، ہمارا وقار، اس کا افسوس بھی باقی نہیں رہا، ہمیں اس نقصان کا، اس زیاں کا احساس تک باقی نہیں رہا۔ یہ زیادہ افسوس کی بات ہے، نقصان سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس نقصان کا افسوس بھی نہیں رہا۔ یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں آپ کے پیش نظر آپ کے حضور پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جی آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ، آج کا سوال، پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ فرمائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن اسٹیشن کہاں، کس شہر میں ہے؟ تو وہ ہمارے اپنے لاہور میں ہے سر۔ پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن سینٹر لاہور۔ جی تو آج کے پروگرام کا چلیے اسلامک کویسچن پوچھ لیتے ہیں دینی نقطہ نگاہ سے۔ یہ فرمائیں کہ عرب کی سرزمین پر وہ کون سے نبی ہیں، وہ اللہ کے کون سے برگزیدہ پیغمبر تھے سب سے پہلے، جو عرب کی زمین پر سب سے پہلے نبی مبعوث ہوئے، ظہور پذیر ہوئے، تشریف لائے،
ان کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ عرب کی سرزمین پر آنے والے سب سے پہلے پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے مجھے بتانا ہے. کل تک اگر آتا ہو تو بتا دیں, نہیں تو میں تو کل بتا ہی دوں گا. پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ, آج کا شعر. جی آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اوقات نہیں جن کی آنکھ سے آنکھ ملانے کی, اوقات نہیں جن کی آنکھ سے آنکھ ملانے کی, وہ لوگ بھی نام مٹانے کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ بھی نام مٹانے کی بات کرتے ہیں. یہ تھا جی آج کا شعر. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, کہانی اچھی لگی ہوگی. آپ کے فیڈ بیک کا میرے ہمیشہ کی طرح انتظار رہے گا. اگر پروگرام اچھا لگے تو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کیا کریں. مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.